बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शुक्रगुज़ार होना अपने रब के लिए और फिर उस ज़ात अक़दस के लिए कि जिसकी वजह से हमने खुदा को पहचाना। हुज़ूर नबी रहमत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बरादर अज़ीज़ जनाब उमर फ़ारूक जॉन का और अपने बहुत प्यारे भाई जनाब अकरम भट्ट साहब का कि जिनकी मोहब्बत की वजह से आज हम सब यहाँ जमा हैं और जो फोरम है वो आर्ट्स और कल्चर के हवाले से है, जो यकीनन हमारे लिए एक ऐसी आवाज़ भी है कि जिसके सुनने की ज़रूरत है। हमिंग बर्ड्स आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन, जैसा कि मेरे इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम जनाब डॉक्टर फ़ाई ने, जनाब खालिद हमीद साहब ने, जनाब तारड़ साहब ने, जनाब डॉक्टर अकबर ख्वाजा ने और निदा जमाल ने और मेरी भाभी तौसीफ़ साहब की बेगम ने जो कुछ भी कहा वो मोहब्बत के साथ कहा। और दुनिया में सबसे बड़ी ज़बान जो है वो मोहब्बत की ज़बान है। और जी जनाब अनवर इकबाल साहब, मेरे शाहजी मैं समझता हूँ, मेरे मुरब्बी दोस्त। आजकल ज़माना जो है वो हर इंसान के लिए कोई ना कोई उस्ताद लेके आता है वक्त के साथ। शॉर्ट मेमोरी जो है ये हर इंसान का मेरे ख़्याल के मुताबिक एक ऐसा सिलसिला है। लेकिन बहरतौर ये नाम जो मैंने लिए हैं हकीकी मानों में ये वो थे जिन्होंने यहाँ पे आके कुछ कहा है जो अपने दिल में लेके बैठे थे और जिनकी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं आए, लेकिन हकीकी मानों में वो मेरे बारे में या तमाम अहबाब के बारे में मोहब्बत के जज्बात रखते थे। वो तमाम लायक सताइश हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है और मुझे दर हकीकत जनाब अनवर इकबाल की तकरीर के उस हिस्से को फोकस करना था जो उन्होंने यहाँ पे बात कही, इसलिए मैं वो नामों के साथ साथ कुछ और तरतीब सोच रहा था। जनाब अनवर इकबाल ने कहा कि इस मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया जहान में जिस चीज़ की इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शनाख्त की, आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी हमारी जो है वो अब कौमी या एथनिक नहीं रही बल्कि दुनिया की शहरियत के हवाले से है कि हम दुनिया में अपने आप को जो कहीं हमारी एक मादूम सी शनाख्त है, खा वो पाकिस्तानी की हो, हिंदुस्तानी की हो या दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, दर हकीकत उसके ऊपर जो शनाख्त है वो एक दुनिया के शहरी की है। हमने उस शहरियत को अपने तौर पे दुनिया के अंदर किस अंदाज से उसकी वजाहत करनी है। वजाहत के कई तरीक़े हैं। एक जो सबसे मज़बूत तरीक़ा है वो है कि आपकी सक़ाफ़ती शनाख्त क्या है, जिसमें आपकी ज़बान, जिसमें आपकी तहज़ीब, जिसमें आपकी रिवायात शामिल हैं। मज़हब की हैसियत सेकेंडरी है, उसको हम उस अंदाज से
بیان نہیں کر سکتے کہ جو دنیا سمجھتی ہے، اور اگر اس کو بیان کریں تو اس سے کئی طرح کے سوالات بھی جنم لیتے ہیں اور تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی فورم پہ انٹرفیتھ کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مذہب سے پہلے انسان کی اپنی شناخت سامنے آتی کہ یہ کس قدر مہذب انداز سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ کس انداز سے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اس کے مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی اپنی جو بیک گراؤنڈ کہہ لیجئے وہ کس قدر متاثر کن ہے، اس میں مذہب کا عمل دخل جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے، اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ 2007 میں جب امام کعبہ امام صالح آل طالب سے میں مل رہا تھا تو مجھے ایک زبان کا بیریئر بھی تھا، چونکہ ان کی اپنی زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور میں چونکہ مختلف اداروں کے ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے گیا تھا، تو لہٰذا انہیں مجھے سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ان کے لیے آسانی یہ تھی کہ میں کچھ ذرائع ہیں جو اس چیز کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ لیکن جو میرے لیے ایک سب سے بہتر جو یہ کہہ لیں کہ ایک اصول جو تھا میرے نزدیک کہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کی تعریف کی جائے۔ جب تک آپ کسی کو خوش نہیں کرتے آپ اپنے لیے خوشحالی تلاش نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی آپ دوسرے سے مسکراہٹ کا تقاضا نہیں کر سکتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو اس کے جواب میں اس کی مسکراہٹ آپ کا استقبال کرتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول جو ہے مکالمے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ جس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ اس قدر ہمبل ہوں، اس قدر آپ کے اندر دوسرے کو محبت دینے کا جو جذبہ ہے وہ آپ کے چہرے سے جو ہے وہ اس کا ایک ایکسپریشن اس تک پہنچنا چاہیے۔ امام صالح آل طالب سے جو ملاقات تھی، زبان کا بیریئر اپنی جگہ پہ، لیکن چونکہ میں کچھ اصول جانتا تھا کہ ان کے ساتھ مکالمے کرتے ہوئے مجھے کیا باتیں کرنی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ عرب لوگ جو ہیں، ڈاکٹر فائی صاحب نے عربوں کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے کچھ تلخ تجربات بھی ہیں عربوں کے حوالے سے کہ ان کو اپنی زبان، اپنے کلچر اور دوسری چیزوں پہ بہت زیادہ مباحات یا فخر کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں، عرب لوگ جو ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ مجھے ان کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے، کیسے ان کی شناخت جو ہے وہ اپنے سامنے ان کو محسوس ہو کہ میں نے ان کی شناخت کو صحیح معنوں میں محبت کے ساتھ سمجھ کے تو ان کے ساتھ گفتگو پہ ان کو آمادہ کرنے، اگلے کو گفتگو پہ آمادہ کیا جائے۔ تو میری وہ ملاقات جو تھی وہ اگر آپ دیکھیں ہرمین ریکارڈنگز پہ وہ ملاقات موجود ہے، اس کو 2,72,00,000 لوگوں نے کل کی تاریخ تک دیکھا تھا۔ یہ آپ اس ویب سائٹ کو دیکھیے۔ آپ اس کے بعد مختلف اوقات میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ مکالمے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے جس مذہب کو ہم سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں یا جانتے ہیں اس کے اندر پہلا اصول جو بتایا گیا ہے کہ قولوا للناس الحسنی، لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو۔ جب آپ کسی کے ساتھ احسن طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سکھانے کے لیے نہیں آئے، یہ مکالمے کا ایک بنیادی اصول ہے، تو اس وقت آپ یقیناً کہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بنیادی چیز تھی، چونکہ میرے زندگی کا محور
جو رہا ہے وہ مکالمہ رہا ہے. لیکن اس وقت میں اس مشکل بات سے اپنے آپ کو بھی نکالتا ہوں اور آپ کو بھی، چونکہ یہ مشکل بات ہے. حقیقی معنوں میں جن چیزوں کا ذکر ہوا کہ کسی انسان کے ساتھ محبت کو کیسے آپ جو ہے وہ شناخت کر سکتے ہیں، کیسے اس کو محبت دے سکتے ہیں، آج کی تقریب اس چیز کا ایک واضح نمونہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر تلاش کیجئے کہ کن لوگوں نے کوئی بھی کام کیا ہو یا مختلف حوالوں سے ان کی شناخت ہو، تو ان کو آپ اگر ستائش دیتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں یا کسی حوالے سے بھی جانتے ہیں، تو یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے نہ صرف بہتر ہے بلکہ سوسائٹی جو ہے وہ کہیں ریز ہوتی ہے، دوسرے لوگ آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکیں گے. زندگی میں اتنے سارے کام جو میں نے لوگوں سے سیکھ کے کیے ہیں، جان کے کیے ہیں، میرے نزدیک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شخصیات سے سیکھنا، کتابوں سے پڑھ کے جاننا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے عصری مسائل کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کر کے جاننے کی کوشش کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس وقت ہمارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں. جب تک ہم لوگوں کو نہیں جانیں گے، لوگ ہمیں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے. تو سب سے بڑا جو اصول جو ہے کسی کو یہ کہہ لیں کہ عزت دینے کا، وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے جانیے، سمجھیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں. بلا شبہ اس میں اتنی ساری باتیں ہوئیں. سیالکوٹ کا ذکر ہوا، میرے شہر کا. یقیناً سیالکوٹ بہت نابغہ شخصیات وہاں پہ پیدا ہوئیں جو ہماری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرنامہ ہے، اور ان کے اندر ہی ہم شخصیات کو تلاش کر کے تو اگر اپنے آپ کو ان کے راستے پہ چلانے کی کوشش کریں تو شاید ہماری زندگی سنور جائے. اقبال فیض تو ہمارے گھر سے 7ویں گھر میں رہتے تھے ان کے. میں بہت بچہ تھا اس زمانے میں، اور سید سجاد ظہیر نے جو ایک پریمبل ان کی کتاب کا، جو کلیات اقبال میں ایک پریمبل موجود ہے سید سجاد ظہیر نے، کہ میں صبح کے وقت اپنے ابا کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب جاتا تھا مسجد میں، مسجد میر ابراہیم سیالکوٹی، اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے درس کو اٹینڈ کرتا تھا اپنے ابا کے ساتھ جا کے. یہ لفظ موجود ہیں ان کے. اور وہ مسجد جو ہے میرے گھر سے تقریباً 25 یا 30 گز کے فاصلے پہ ہے، اور فیض جو ہیں وہاں پہ 7ویں 8ویں. اسی طرح یہ جو اقبال کی منجلی بھانجی جو ہیں، وہ جو ہیں ہمارے دوسرا گھر جو تھا ان کا تھا. سلیم واسطی، جن سے یہ کہہ لیں کہ فیض کے بھی استاد رہے ہیں، اور اقبال کے وہ اقبال شناس ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی گلی میں. تو ایسے لوگوں سے صرف ان کو دیکھ کے، ان کے راستے کو سمجھ کے، اور پھر کہیں یہ محسوس کر کے کہ ایسے بڑے لوگ موجود ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو روشنی ان سے حاصل کرتا ہے آدمی. تو یہ خالصتاً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا عکس ہے جو کہیں بولتا ہے اور کہیں نظر آتا ہے. سیالکوٹ کا میں ابھی ذکر ہوا تھا، سیالکوٹ نے بہت یہ کہہ لیں کہ سیالکوٹ کے لوگوں کی خدمات کا جناب خالد حمید صاحب نے ذکر کیا. بلا شبہ سیالکوٹ بہت وائبرنٹ شہر ہے. اس نے جو لوگوں کے اندر ایک تصور پیدا کیا ہے سیلف ریلائنس کا، کہ گورنمنٹ اگر کچھ نہیں کرتی یا آپ کے ادارے کچھ نہیں کرتے تو لوگ کیا کر سکتے ہیں. سیالکوٹ کے لوگوں نے یہ کر کے دکھا دیا اپنے پہ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کے ایئرپورٹ نے، سیالکوٹ کی چیمبر آف کامرس نے، اور ان کی یہ فضائی کمپنی جو ہے سیال ایئر لائنس، انہوں نے مجھے اپنا پہلا ایمبیسڈر مقرر کیا. یہ بھی ایک بہت یہ اعزازات جو ہیں وہ انسان کے لیے ایک آکسیجن کا درجہ کہیں رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ عزت ملی ہے، مجھے محبت ملی ہے. یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمنگ برڈ نے میری خدا عمر میں اضافہ کرتا ہے،
ہم کسی کی عزت و اکرام میں اضافہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ تو خدا یقیناً مہربان ہو کے اس بندے کو طاقت و توانائی اور عطا کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہوتی ہے. تو میں تو شکر گزار ہوں ہمنگ برڈ کا کہ انہوں نے مجھے کچھ زندہ رہنے کے لیے کچھ اور ماہ و سال خدا سے مانگنے کے لیے میں دعا گو ہوا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو اس ملک کے اندر ضروری ہیں جو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ آپ انٹر فیتھ انٹر ریلیجس کوآپریشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہیں پہ رہنا ہے. انور اقبال صاحب نے جو کہا, دوسرے دوستوں نے جو کہا, یہ بالکل ضروری ہے. اور ساجد تارڑ صاحب نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ جب تک آپ مین سٹریم کے اندر رہتے ہوئے اپنی آواز کو نہیں پہنچائیں گے اور اپنے اس تعلق کو لوگوں کے ساتھ استوار نہیں کریں گے جس کی خاطر آپ نے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ آنا صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی مالی یا مادی خوشحالی کے لیے نہیں تھا, ذہنی خوشحالی کے لیے بھی تھا. اور ذہنی خوشحالی اسی صورت میں ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. جب آپ کا انٹریکشن بہتر ہو جائے گا تو آپ اس سوسائٹی کا حصہ بن کے اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ان سے تقاضا کر سکیں کہ مجھے بھی اس چیز کا حق دیا جائے. وہ جو وائٹ ہاؤس دے یا کوئی بھی ادارہ دے, یہ مانگنے پہ نہیں ملتا, یہ در حقیقت اس کے لیے پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں وہ حق دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی شام جو ہے یہ ایک دوسرے کی محبت کو سیلیبریٹ کرنے کی شام ہے. یہ جو ذکر کیا جناب ڈاکٹر فائز صاحب نے کشمیر کا, میں نے کشمیر کی محبت اپنی ماں کے دودھ سے لی ہے. میں نے وہ لوریاں سنی ہیں جو میری ماں نے دی ہیں اور اس میں کشمیر کا ذکر ہوتا تھا. میں نے اب تک اپنے گھر کے اندر ایک ٹرنک میرے ہاں موجود ہے جو میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ اس کو واپس لے جانا ہے, ہم نے کشمیر آزاد ہوگا, ہم نے اپنے گھر میں جانا ہے. میں کشمیر کو کیسے بھول سکتا ہوں, میں ڈاکٹر فائی کو کیسے بھول سکتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اپنی نہ صرف یہ ہے کہ آواز سننے پہ جو حقیقی آواز ہے, جو کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے, ان کو سننے کے لیے ہمیں تیار رکھتے ہیں اور مختلف اوقات میں ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہماری روٹس کیا ہیں. ڈاکٹر فائی, میں ان کا شکر گزار ہوں, یہ ہمارے سب کے استاد ہیں, سب کے لیے محترم و مکرم ہیں. ان کی سٹرگل جو ہے وہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے, صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ایک سوورن حیثیت یا جو بھی اس کا ہے جو لوگوں کا تقاضا اس کے مطابق ہو, بلکہ یہ ان لوگوں کو انسان کے طور پہ یہ دنیا کو چاہتے ہیں کہ ان کو ٹریٹ کریں ایک انسان کے طور پہ, جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو بنیادی حق ہے. بنیادی حق جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے اور آزاد رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے اس کو خدا نے جو عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ زندہ رہے. تو ڈاکٹر فائی جیسی شخصیات موجود ہوں تو انسان کے لیے میرے لرننگ چینلز جو ہیں یہ وہی لوگ ہیں, یہی میرے مربی لوگ ہیں. کہیں خالد حمید کی آواز کو سن کے ہم نے اپنی آواز کو بنانے کی کوشش کی, کہیں ڈاکٹر فائی کو جان کے سمجھ کے ان کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی, کہیں ساجد تارڑ جیسی شخصیت کو جو ایک بے باک آدمی ہے ان سے بے باکی آدمی لے سکتا ہے. انور اقبال کے قلم سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیات موجود ہوں تو پھر آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. آج کی دنیا ان وسائل کے لیے جو ہے وہ جد و جہد نہیں کرتی. آج کی دنیا ان وسائل کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں کرتی ہے جو علم کے لیے ہیں, اس لیے کہ علم ہے تو انسان ہے, علم نہیں ہے تو حیوانیت ہے, پھر ڈکٹیٹرشپ بھی ہوگی, پھر ملکوں کے اندر وہ مسائل بھی ہوں گے جو بہت سی دنیا کے مسائل ہیں. خوشی کی بات یہ ہے بلا شبہ میں بہت سے آپ
آپ کو اختلاف کا حق ہوتا ہے سیاست میں یا دوسرے معاملات میں، دوسرے امور میں، لیکن جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کے لیے دعا گو نہ ہونا، اس کے لیے اچھے الفاظ کہنا، یہ انسان ہونے کی شناخت ہے۔ عمران خان یقیناً ایک اچھے انسان ہیں، اچھے رہنما ہیں۔ مشکل وقت ہے، ٹل سکتا ہے، لیکن اگر ہم سب ساتھ دیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے پاس صرف ایک رستہ ہے ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اچھی شناخت کے لیے، اور وہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنی جو سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن جو کچھ بھی ہے اس کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے اداروں کے ساتھ، یہاں کے کلچر کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ امریکہ میں آنے کا، اپنے ملکوں سے جدائی، ایک ہجر کی کیفیت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اپنے ملکوں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایون یہ ہے کہ تقسیم کے جو معاملات جو بہت مشکل ہوتے ہیں۔ امرتا پریتم کی ایک نظم کے کچھ اشعار میں سنانا چاہوں گا جو پنجابی کے ہیں۔ مجھے پتہ ہے نذیرہ بہن جو ہیں وہ پنجابی بہت سمجھتی ہیں۔ امرتا پریتم ان کی پسندیدہ شاعرہ بھی ہیں، اور وہ ہماری تقسیم یا ہماری آزادی پہ وہ جو کہتی ہیں کہ اج آکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول اتے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری جناب، اج سبے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور، اج کتھوں لے آئیے لب کے ایک وارث شاہ ہوں ہور۔ ہمیں وارث شاہ کی روح پیدا کرنی ہے جس نے اس زمانے میں ملوکیت، بادشاہت کو ریجیکٹ کیا تھا اور اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کا ذکر کیا تھا۔ یہ ہمنگ برڈ جو ہے امریکہ میں ہمیں ہماری ثقافت اور تہذیب کی طرف لوٹانا چاہتی ہے، اور بہت مشکل کام ہے۔ ایک اپنی مختصر نظم پنجابی کی کہ بلے شاہ جے اج تو ہندا کیویں گلاں کردا، بلے شاہ جے اج تو ہندا کیویں گلاں کردا، تیری جیب نوں وی لگ جاندے میرے وانگوں جندرے آکھن لوکی چندرے۔ معزز خواتین و حضرات، اس محفل کو حقیقی معنوں میں خوبصورت رنگ دینے کی والی شخصیت جناب حسن جلیل۔ جلیل کا مطلب یقیناً جلال والا، عزت والا یا وقار والا۔ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں جن لوگوں سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، جنہوں نے بہت کچھ دیا اور یہاں موجود ہیں اور آج کی اس تقریب کو سجایا ہے انہوں نے، جناب حسن جلیل صاحب نے۔ ایم سی جو ہے بنیادی طور پہ یہ پریزائڈ کر رہا ہوتا۔ میرے لیے آپ کی حیثیت جو ہے، میں تمام خواتین کا، پھر سے خواتین کا اور پھر سے خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، بہت شکریہ۔ یہ اعزاز میرے لیے بہت اہم تھا۔ یہ اس تقریب میں جو کچھ بھی کہا گیا، آپ یقین جانیے کہ آج تک میں یہ سوچتا تھا کہ یہ تارے زمین پہ اترے ہوئے ہیں، اور ان تاروں نے جو کچھ کہا اس کے بعد ایک بجھتا ہوا تارا جو ہے یہ کیا لوگوں کو دے گا، لیکن آپ کی ہمت تھی جس کی وجہ سے میں کچھ کہہ سکا۔ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب میں تشریف لانے کے لیے وقت نکالا، اور ہمنگ برڈ کے لیے آپ تیار رہیے۔ اس کی تقریبات جو ہیں وہ بڑے تواتر کے ساتھ ہوا کریں گی۔ یہ پہلی تقریب ہے، اس کے بعد کی تقریبات کا انتظار کیجیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اعزاز کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔